अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की हमारी सूरत है सूरह शम्स, आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 10 तक करेंगे। आपको जितनी आसानी सहूलत हो आप उसके हिसाब से आयात को याद कीजिएगा और अगले लेसन की तरफ उस वक्त तक मत बढ़ें जब तक कि आपका पहला लेसन प्रिपेयर नहीं हो जाता। सूरत के पहले ही लफ्ज़ शम्स को सूरत का नाम दिया गया है। ये सूरत 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा आयत नंबर 1 से 10 तक है, दूसरा हिस्सा आयत नंबर 11 से 15 तक है। जब भी कसम उठाई जाए उसका मतलब होता है कि अब कोई अहम बात होने वाली है। इस सूरत में पहली 7 आयतों में अल्लाह सुब्हानो ताला ने 7 चीज़ों की कसम उठाई है, तो मतलब बात अहम तरीन है, वरना एक कसम उठाकर भी बात अहम हो जाती है। तो जब किसी चीज़ की कसम उठाई जाती है तो मतलब उस चीज़ को अल्लाह सुब्हानो ताला ने गवाह बनाया है। उसके बाद जो बात होगी वो जवाब कसम होती है, यानी कसम उठाने की वजह। अब जिन लोगों को गवाह और गवाही की समझ नहीं आ रही कि गवाह बनाना क्या होता है और गवाही क्या होती है, तो देखें जब तक शादी हॉल का रिवाज नहीं था तो उससे पहले क्या होता था, लोग अपने घर के सामने गली को बंद कर देते थे टेंट के साथ और घर को सजाते थे लाइटों के साथ और गली को भी पूरी लाइटिंग करते थे और बच्चियां जो है ढोलक बजा के गीत गा रही होती थी। तो वो घर लाइटों से सजा हुआ, वो गली लाइटों से सजी हुई, वो टेंट और वो बच्चियों का ढोलक बजाना, आवाज़ों का बुलंद होना, ये सब किस बात की गवाही दे रही है कि यहाँ पे शादी हो रही है। कोई आपको बताए ना बताए वो सब चीज़ें इस बात पर गवाह हैं कि यहाँ पर शादी हो रही है। अब बढ़ते हैं लफ्ज़ी तर्जुमे की तरफ। वह शम्सी, वाव जो है वाव कसमिया है, कसम है शम्सी सूरज की। वा और दुहा हा स्प्लिट करेंगे 2 हिस्सों में। दुहा का मतलब है धूप, हा का मतलब है उसकी। 2 चश्मी हा फीमेल के लिए, मुअन्नस के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि शम्स जो है अहले अरब के यहाँ फीमेल कंसिडर किया जाता है। बामुहावरा तर्जुमा इसका करेंगे। सूरज और उसकी धूप की कसम, अल्लाह सुब्हानो ताला सूरज और उसकी धूप की कसम उठा रहे हैं। ये जो दुहा है ना, सूरज की रोशनी और इसकी हरारत को दुहा कहते हैं। दुहा के वैसे मतलब चाश्त भी है, धूप भी है। नमाज दुहा का नाम सुना होगा आपने कि जिसके 2 रकत अदा करने से जिस्म के 360 जॉइंट्स का सदका अदा हो जाता है। अगली आयत की तरफ। वल कमरी, और चाँद की, यानी क्या कसम यहाँ भी उठाई जा रही है। वल कमरी, और चाँद की कसम। इज़ा जब, तला हा उसके, तला का मतलब है पीछे आना। तलवुम व तुलुवन, इसका मतलब है पीछे आना, पीछे पीछे चलना। तिलावत का लफ्ज़ भी इसी से है। तिलावत में क्या होता है कि जब हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो अगले अल्फाज की तरफ जैसे जैसे अदायगी करते चले जाते हैं हमारी नज़र अगले अल्फाज के पीछे 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 चलती चली जाती है। वल कमरी, और चाँद की, इदा जब तलाहा वो उसके पीछे आए। बामुहावरा तर्जुमा इसका। और चाँद की कसम जब वो उसके पीछे आए। किसके पीछे आए? सूरज के पीछे आए। सूरज के जाते ही चाँद मंजर आम पर आ जाता है। आयत नंबर 3। वन नहारी, और दिन की कसम। इज़ा जब, जल्लाहा, जब वो, जल्ला का मतलब है जाहिर करना, नुमाया करना, वाज़े करना, रोशन करना। तो जल्ला वो जाहिर कर दे, हा उसे। और दिन की कसम जब वो सूरज को जाहिर कर दे। जब सूरज की रोशनी हर तरफ छा जाती है तो दिन में इस दुनिया ज़मीन की हर चीज़ नुमाया हो जाती है। आयत नंबर 4। वल्लैली, और रात की कसम। इज़ा जब, यगशा, यगशा कहते हैं छा जाना, तारी हो जाना, ढांप देना, कवर कर लेना। हा उसे, तो बामुहावरा तर्जुमा। और रात की कसम जब वो उसे ढांप ले। दिन के बाद रात आ जाती है और हर तरफ पूरी तरह से छा जाती है और हर चीज़ को वो ढांप लेती है। वस्समाई, और कसम है आसमान की। व, और माँ उसकी, बना जिसने बनाया, हा उसको। अब ये हा बता रहा है कि समा जो है ये भी मुअन्नस है अहले अरब के यहाँ। बना जिसने बनाया, हा उसे। बामुहावरा तर्जुमा। और आसमान की कसम और उस ज़ात की जिसने उसे बनाया। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानो ताला ने आसमान की कसम उठाई और
خود کی قسم اٹھائی۔ دیکھیں اب آسمان بھی جو ہے یہ بھی گواہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر مطلق ہے، کیونکہ ایک گھر کی بنیاد جو ہے وہ ایک چھت جو ہے وہ ہم پلرز کے بغیر نہیں ڈال سکتے، چھت گھر بن ہی نہیں سکتا۔ تو ایک آسمان کو جب آپ دیکھتے ہیں تو کس طرح سے بغیر پلر کے وہ تنا ہے ہمارے سر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، تو یہ گواہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر مطلق ہے ہر چیز پر۔ والارضی، اور قسم ہے زمین کی، اور ما اس کی، توحا اس کا مطلب ہے بچھانا، بچھایا جس نے، ہا اسے، اور ما اس کی، توحا جس نے بچھایا، ہا اسے، با محاورہ ترجمہ، اور زمین کی قسم جس نے اسے بچھایا۔ اب آسمان بغیر سہارے کے چھت کی طرح ہمارے اوپر تنا ہوا ہے، زمین منو ٹنو بوجھ لیے بچھی ہوئی ہے، دونوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی فرما برداری میں ہیں اور کان لگائے ہوئے ہیں کہ کب حکم ہو تو دونوں وہ پھٹ جائیں۔ اگلی آیت، وَنَفْسٍ، اور قسم ہے جان کی، نفس انسانی کی، اور ما اس کی، سوا کا مطلب ہوتا ہے ہموار کرنا، برابر کرنا، درست کرنا، ہا اسے، وما اور اس کی، سوا جس نے درست کیا، ہا اسے، با محاورہ ترجمہ، اور جان کی قسم اور جس نے اسے ٹھیک بنایا، یعنی ایسا جسم عطا کیا ہے جو اپنے ہاتھ پاؤں، اپنے دماغ کے اعتبار سے انسان کسی زندگی بسر کرنے کے لیے موزوں ترین تھا، اور نفس انسانی کو سیدھی فطرت پر پیدا کیا گیا، اس کی ساخت میں کوئی کجی ٹیڑھ پن نہیں رکھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ انسان سیدھا راستہ اختیار کرنا بھی چاہے تو نہ کر سکے۔ اب اگلی آیت کی طرف بڑھیں گے، فَأَلْهَمَهَا، اب یہ آیات آ رہی ہیں 3 آیات کہ جس پر قسمیں اٹھائی تھی، یہ ہیں اہم ترین باتیں۔ فَأَلْهَمَهَا 3 حصوں میں سپلٹ کریں گے، فا کا مطلب پس یا تو، الہما کا مطلب ہے الہام کرنا، دل میں خیال ڈال دینا، ہا اسے، فا پس، الہما اس نے الہام کیا، ہا اسے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الہام کیا نفس انسانی کے اندر، فجورا کہتے ہیں برے کاموں کو، بدی کو، تو فجورا بدی کا، ہا اس کی، فجورہا اس کی بدی کا، اور تقوی کو اردو میں بھی تقوی کہتے ہیں، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینا، پرہیز کرنا، وتقوی اور تقوی، ہا اس کا، با محاورہ ترجمہ، پھر اس کی بدی اور تقوی کا اسے الہام کیا۔ اب الہام کا لفظ لہما سے ہے جس کے معنی ہے نگلنے کے۔ الہام کا لفظ اصلاحاً اللہ کی طرف سے کسی تصور یا کسی خیال کو غیر شعوری طور پر بندے کے دل و دماغ میں اتار دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر بدی اور تقوی کا پیمانہ پہلے سے ہی فٹ کر دیا ہے، یعنی بلٹ ان ہے، پیدائشی طور پر ہی فٹ ہو جاتا ہے، جس کو ہر شخص پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو اس کو اپنے اندر محسوس کرتا ہے، یعنی جاہل سے جاہل انسان کو بھی پتہ ہے کہ چوری، زنا، جرائم یہ برے کام ہیں، اور وہ اچھی بات کے اور بری بات کے فرق کو محسوس کر سکتا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ فطری الہام جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر مخلوق پر اس کی حیثیت اور نوعیت کے لحاظ سے کیا ہے۔ جیسے شہد کی مکھی کو شہد کیسے بنانا ہے سارا طریقہ الہام کیا ہے، وہ کسی ٹریننگ سینٹر سے تربیت تو نہیں لیتی نا، تو یہ جو الہام کیا ہے اس کی بنا پر مچھلی کو آپ تیرنا آتا ہے، پرندے کو اڑنا آتا ہے، شہد کی مکھی کو چھتا بنانا، شہد بنانا، تمام پرندوں کو گھونسلہ بنانا آ جاتا ہے۔ اگر آپ بکری کے بچے کو چھت کی منڈیر پر رکھیں گے نا تو وہ بھی کبھی چھلانگ نہیں لگائے گا، اسے بھی اندازہ ہے کہ وہ اس سے مر جائے گا، وہ بچت کی راستے کی کوشش کرے گا۔ تو کیا پتہ چلا کہ حیوانات کی ہر قسم کو اس کی ضروریات کے مطابق الہامی علم دیا گیا ہے۔ جانوروں کو بھی ایک حد تک اپنے اچھے برے کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی بلی یا کتے کو دودھ پینے کے لیے دیں یا گوشت کا ٹکڑا دیتے ہیں تو وہ وہیں بیٹھ کر کھا لیتے ہیں، دم ہلاتے ہیں اور پھر آپ کے ارد گرد ہو کر اپنی محبت کا اظہار کریں گے۔ مگر آپ گوشت خرید کر ٹہلتے ہوئے آ رہے ہیں اور پھر کسی کتے نے آپ کے لفافے پر جھپٹا اور لے بھاگا، تو اب وہ وہیں پر بیٹھ کر کیوں نہیں کھا رہا؟ کیونکہ اسے بھی پتہ ہے کہ وہ طریقہ کار غلط ہے جو اس نے جس طریقے سے حاصل کیا ہے، اور اب مار بھی پڑے گی اور لفافہ بھی اس سے چھین لیا جائے گا۔
تو اگر ایک جانور کو اتنا پتہ ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا اچھا ہے کیا برا ہے؟ تو اسی بات کو واضح کیا جا رہا ہے اس آیت میں۔ آیت نمبر 9 دیکھیے، قد یقیناً تحقیق، افلحا وہ فلاح پا گیا، من جس نے، زکاہا پاک کیا، تزکیہ کیا، ہا اس کا۔ بامحاورہ ترجمہ اس کا دیکھیے، یقیناً کامیاب ہوا جس نے نفس کا تزکیہ کیا۔ اچھی باتوں کو تو اپنا لینا بہت آسان ہے، برائیوں کو چھوڑنا جو ہے یہ مشکل ترین کام ہے انسان کے لیے۔ تو اپنے آپ کا تزکیہ کرنے، پاک کرنے کے لیے اپنی بری روش، بری عادتوں، برے کاموں کو چھوڑنے سے ہی ہوگا۔ ہمیں صرف اپنے جسمانی طہارت کی ہی فکر ہوتی ہے، روح کو کیسے پاک کریں، روحانی طور پر پاکیزگی کیسے اختیار کریں، اس پر توجہ نہیں ہوتی اور نہ ہی جاننا ضروری سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ فجر کی نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تمہارے گناہوں کا بوجھ ہے جو تمہیں اٹھنے نہیں دیتا۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ ہماری عبادات میں وہ سکون، خشوع نہیں ہے، دل عبادات میں نہیں لگتا، تو اب سمجھ آئیے آپ کو کہ کیوں نہیں لگتا۔ جب گناہوں کو خود سے رخصت کریں گے تو طبیعت نیکی کی طرف مائل ہوگی، اور پاکیزگی نیکیاں کرتے رہنے اور برائیوں کو چھوڑنے سے ہی حاصل ہوگی۔ آیت نمبر 10، وقد و اور قد یقیناً، خوابا ناکام ہوا، نامراد ہوا، من جس نے، دسا دبا دیا، خاک میں ملا دیا، ہا اسے، اور یقیناً نامراد ہوگا جس نے اسے خاک میں ملا دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس کو دبا دیا، خاک میں ملا دیا، کس کی بات ہو رہی ہے؟ تو یہ آیت نمبر 8، 9، 10 میں یہ وہ اہم بات ہے جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں کہ جس طرح سورج، چاند، رات، دن، زمین، آسمان ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اسی طرح نیکی اور بدی بھی ایک دوسرے سے مکمل طور پر مختلف ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ دوسرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نفس انسانی کو جسم، حواس اور ذہن کی قوتیں دے کر دنیا میں بالکل بے خبر نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ فطری الہام کے ذریعے اس کے لاشعور میں نیکی اور بدی کا فرق، خیر کے خیر اور شر کے شر ہونے کا احساس اتار دیا ہے۔ اب انسان اگر اچھے خیالات، رجحانات کو ابھارے اور برے خیالات اور کاموں سے اپنے نفس کو پاک کرے تو وہ کامیاب ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان نفس کی اچھائی کو ہی دبا دے اور برائی کو ابھارے تو وہ کیا ہوگا؟ پھر وہ نامراد ہوگا، ناکام ہوگا۔ تو اب کیا لیسن ملے آپ کو اس آج کے لیسن میں؟ انسان اپنے اندر نیکیوں کے جذبے ابھارنے کی بجائے کیا کرتا ہے؟ دبا دیتا ہے۔ کبھی اس کو کر گزرتا ہے نیکی کو اور کبھی جھٹک دیتا ہے، ضمیر کی آواز دبا دیتا ہے۔ کیوں کرتا ہے وہ ایسا؟ اصل میں باہر کا ماحول، انسان کے اندر کی کمی یا حالات و واقعات اس کے نیکی کے جذبے کو دبا دیتے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ اب باہری ماحول جو ہے، باہر کی عورتوں کو آپ لوگ دیکھتے ہیں، ہیئر کٹ ہے، چست کپڑوں میں ملبوس ہے، میک اپ کیا ہوا ہے، تو خود بخود دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ خود بھی بے نقاب ہوا جائے، ہم بھی خوبصورت بن کے دیکھیں۔ باہر کے ماحول کو دیکھ دیکھ کر انسانی فطرت وہ کرنا چاہتی ہے جو دیکھتی ہے۔ اندر کی کمی کیا ہے؟ احساس کمتری۔ لوگ کیا کہیں گے اگر میں نے نقاب کر لیا یا اسلامی باتیں دوسروں کو بتانا شروع کر دی، وہ مجھے ملانی کہیں گے۔ تو یہ اندر کی کمی جو ہے نیکی کے راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ پھر بچتے ہیں حالات و واقعات۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ جسٹس نہیں کیا، چیٹ کیا آپ کو، تو پھر آپ بھی قسم کھا لیتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ ویسا ہی کریں گے انتقامی کارروائی میں۔ یا حالات کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوست اکٹھے ہوئے ہیں، سب سگریٹ پینے ہیں، وہ آپ کو مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ بھی یہ کام کریں۔ تو یہ برا کام ہے، یہ برا کام ہے، ضمیر کی آواز آتی بھی ہے تو انسان اس کو دبا دیتا ہے۔ کیا پتہ چلا؟ باہر کا ماحول، انسان کے اندر کی کمی، حالات و واقعات اس کے انسان کے نیکی کے جذبے کو دبا دیتے ہیں، ورنہ ہر انسان کے اندر نیکی کا جذبہ ہوتا ہے۔ قرآن سے تعلق اس خیر کو باہر لے کے آتا ہے۔ تو قرآن سے خود بھی جڑیں اور دوسروں کو بھی جوڑیں۔ یہ انسان کا بہترین تزکیہ کرتا ہے، انسان کو آئینہ دکھا دیتا ہے کہ ہم ہیں کیسے اور کس طرح سے خود کو درست کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو، قرآن ان کو سب کچھ سکھا دے گا۔ بہت ساری ایسی کتابیں ہوتی ہیں نا کہ انسان کو ان کو پڑھنے سے رک جاتا ہے، شک میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ تو قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ بے دھڑک ہو کر پڑھو، پورے یقین توکل کے ساتھ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔
ماضی و مستقبل کی 100% یقینی ہے، وعدے سچے ہیں اس کتاب کے، یہ متقین کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ بے شک قرآن پاک کا ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ سچا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔